पंकज मिश्रा ये कह रहा है कि इस वक्त दुनिया में इजराइल से भी ज्यादा अगर फैंस हैं दीवानगी की हद तक जो चाहते हैं इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को, तो इंडिया में हिंदुत्व जो है वो सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है ना, उसका हतमी हदफ तो ये है कि पूरे खत्ते को दोबारा आपने महाभारत में बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्रेटर इजराइल बनाना है। वो ये चाह रहा है कि इजराइल के साथ मिलकर कोई ना कोई मिला के तो वो कहा जाए कि जी हमारा क्या बनेगा, क्या ईरान की बालादस्ती कबूल कर ले। तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है इससे भारत में नॉर्थ एंड साउथ की जो है डिवीजन वो इंटेंसिफाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वी न्यूज़ के साथ मैं हूँ दो अफसार। नाज़रीन, मई 2026 आ चुका है, जिसका मतलब है मार्का हक और पाकिस्तान की जो एक विक्ट्री थी ओवर इंडिया पिछले साल, उसका 1 साल मुकम्मल हो गया है। बात यह है कि पिछले साल भी जब ये जंग चल रही थी पाक इंडिया के बीच में, तो काफ़ी इंडियन मीडिया की तरफ से ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसिज्म तो आ ही रहा था, लेकिन साथ उनका जो एक प्रोपेगेंडा है मोदी मीडिया का वो भी खूब चल रहा था और ऑब्वियसली आज के दिन तक चल रहा है, क्योंकि उनके यहाँ तो मोदी सरकार का एक नैरेटिव बिल्डिंग प्रोसेस है। बात यह है कि पिछले साल भी जब इंडिया को एक तरीके से शिकस्त महसूस हुई, तो क्या 1 साल के अंदर अंदर उनका कोई एटीट्यूड बदला है या हिंदुत्व पिछले साल से अब तक भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है? बात तो ये कि पूरी दुनिया को पता था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया है और पाकिस्तान की एक सिग्निफिकेंट एज थी जिसकी वजह से सीज़ फायर पिछले साल करवाना पड़ा। लेकिन अब 1 साल बाद पाकिस्तानी तो बहुत खुश हैं मार्का हक के साल कंप्लीट होने पे, लेकिन इंडिया इस वक्त कहाँ खड़ा है एज अ स्टेट, एज मीडिया एंड ऑफ कोर्स एज मोदीज़ नैरेटिव जो तेज़ी से मज़ीद फैल रहा है और मज़ीद लोगों में पोलराइजेशन, डिवीज़न और एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स का बेसिकली जो आप ट्रिगर करते हैं वो मज़ीद बढ़ गया है इंडिया में। बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के तो हालात हमेशा से ही मुश्किल हैं, लेकिन अब इंडिया का ओवरऑल पूरी दुनिया में भी क्या हाल है, इस बारे में उस हिसाब से बात करते हैं इस एपिसोड में। देखते हैं कि 1 साल बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है, और क्या इंडिया ने कुछ अपने गलतियों से सीखा है या फिर से 1 साल बाद भी शायद हम यही बात कर रहे हों। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। सर 1 साल हो ही गया अब तो। सर मई 2025 आपको याद होगा हमने यहाँ बैठकर जब प्रोग्राम किया था पाकिस्तान का ऑपरेशन, फिर वो मार्का हक अब कंप्लीट हो गया है। ऑफ कोर्स सर पाकिस्तानी तो बहुत खुश हैं अपनी विक्ट्री पे, बट सर डू यू थिंक कि पिछले साल इंडिया को जो बेसिकली बैक फुटिंग पे लाया गया था वो कुछ सीखा है उन लोगों ने, या मोदी और हिंदुत्व पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोगों का एज की बात है तो मैं तो बहुत खुल के ये बात कहता हूँ कि भाई मुझे तो उस सिलसिले में एज पाकिस्तानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको ही पता है। अमेरिका का सदर मतलब कि अभी ये परसों तरसों ही जुमेरात की बात है, वो कहीं खिताब करते हुए उसने कहा वही कि वो जो कहता है कि भाई हमने उनके जहाज़ गिराए थे, वो रिपीटेडली कह रहा है। अब आप उसकी बात को, आप उसकी शख्सियत को पसंद करें या न करें, उसके जैसे हम ईरान के बारे में डिस्कस करते हुए उसके मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस तरफ जो अप्रोच है वो ना भी अप्रिशिएट वो एक अपनी जगह है, लेकिन आपको ये बात भी जहन में रखनी होगी कि बहरहाल ये तो फैक्ट है कि वो और उसकी टीम जो है वो 8 मई से ऑनवर्ड जो है रातों को जाग कर, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का टाइम डिफरेंस है ये वो, तो उधर JD वैंस लगा हुआ है, मार्को रूबियो लगा हुआ है, और नेचुरली अपने सदर के हुक्म पर तो एक बहुत बड़ी क्रास जो है वो कैटास्ट्रॉफी जो वो कहता है कि एटॉमिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहे थे, तो यकीनन बढ़ रहे होंगे ना। वो कोई ऐसे, देखिए आप इसको पसंद करें या ना करें, बहरहाल बेहतरीन उनका एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का उनका सैटेलाइट सिस्टम है, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे ना कि जंग किस तरफ जा रही है। और उसमें जब बात होती है तो बहुत आसान सा तरीक़ा है कि इंडिया कहता है कि साहब ये हमारी इन्वेंट्री थी जंग शुरू होने से पहले,
تو یہ جہاز تھے، تو یہ کون سے جہاز آپ کہہ رہے ہیں کہ گئے ہیں؟ یہ کھڑے ہوئے تھے. یہ تو انڈیا گیا تھا. نہیں، وہ کہتا نا، دے جسٹ اگنور اٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے وہی ایک وہ جواب اس ہے. بات کا جواب ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی جیت ہی رہے تھے تو آپ نے بند کیوں کی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کے کہنے پہ نہیں روکی، تو پھر کیوں روکی؟ آپ نے اپنا کون سا ہدف حاصل کیا؟ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے تھے. کیا یعنی کہ کچھ مساجد کو جو ہے ٹارگیٹ کیا، جہاں پر کہ جو یوزول ہماری جیسے ہماری ہوتی ہیں مساجد، چھوڑا لگا پہلگام کا بدلہ لے کہ لیا. جی بدلہ لے لیا. میں کیسے لے لیا بھیا؟ اینی وے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ تو کوئی ثابت کرنے کی مائک پہ بیٹھ کر ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون جیتا تھا اور کون ہارا تھا. سر یہ تو آئی تھنک وی آل نو کس کا لیکن اپر ہینڈ تھا. ایز اے کنسسٹنٹ آبزرور آف انڈیا، جس کا بڑا طویل وہاں پہ رہ کر میں نے مختلف شہروں میں جا کر کئی ہفتے گزار کے رپورٹنگ کی ہے، گلیوں میں گھوما ہوں، عام بندوں سے ملا ہوں، ایلیٹ سے ملا ہوں، فیصلہ آپ کا تو سازوں سے بہت ملے انڈیا ہیں، آنا بہت جانا تھا. ایکسپوجر ہوا. مجھے دیانتداری کی بات ہے کہ بھارتی، خاص طور پر مودی سرکار اور یہ جو ان کے انتہا پسند ہیں ہندوتوا، ان کے رویے پہ کوئی ایک انچ بھی جو ہے کسی نہ کسی طرح کی شرمساری، معذرت خواہی اور اپنے رویے پر نظر ثانی کی خواہش ہرگز نظر نہیں آ رہی ہے. اور چلیں، میں پاکستانی ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، مجھے آپ یعنی متعصب کہہ لیں. بھارت کا ایک بڑا اچھا لکھنے والا ہے، اس کا نام ہے برجیش مشرا، اور نہیں سوری پنکج مشرا. برجیش مشرا جو ہے وہ ایک زمانے میں مودی صاحب کے لیے وہ کرتے ہوتے تھے، یہ اس کو خفیہ سفارتکاری، بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں. پنکج مشرا جو ہے، ہی از اے ویری گڈ رائٹر، بریلینٹ رائٹر ہے. اس نے ابھی حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے دا ورلڈ آفٹر غزہ، کہ غزہ کے بعد دنیا کیسی ہوگی. اس میں پنکج مشرا یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں اسرائیل سے بھی زیادہ اگر فینس ہیں دیوانگی کی حد تک جو چاہتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو، تو وہ انڈیا میں ہے. سر کیونکہ آئیڈیالوجیز بہت سملر ہے نا اسرائیل اور وہ یہ کہتا انڈیا. ہے کہ ہمارے یہاں کے ہندو جو آج کل ہیں، ان کی اکثریت، اور خاص طور پر سو کالڈ جنزی آف ہندوز، انڈین ہندوز، یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. پنکج مشرا جو وہیں کے رائٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا تھا، ہم تو اتنی ہماری آبادی ہے، اور ہم کیا یہ مسلمانوں کو بہلانے پھسلانے میں ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا، یہ گاندھی اور نہرو جیسے لوگوں نے بقول ان کے. اور یہ کہ راستہ وہ ہے جو اسرائیل کرتا ہے تباہی کہ کا، مسلمانوں کو یہ سب کیا یہ، اور یہ کہ یہ کیا تک ہوا کہ انہوں نے ہماری بھارت مار. یہ اگین یہ پنکج مشرا کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے بھارت مارتا کے جو ہے وہ حصہ کاٹ کے پاکستان بنا لیا، اس کے باوجود اتنے مسلمان یہاں رہتے ہیں، یہ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ اور یہ سارے کے سارے مسلمان جو ہیں جو بھارت میں آباد ہیں، یہ 5th کالمسٹ ہیں، یعنی یہ پاکستان کے ممکنہ اور دل سے سہولت کار ہیں بھارت کو تباہ کرنے کے لیے. تو ان کو نکالو، اور اگر نکال نہیں سکتے ہو تو کم از کم ان کو ان کی اوقات میں رکھو، یعنی دوسرے درجے کا شہری بنا کر رکھو. چلیں،
ویسے تو ہم انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتے کہ جی بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ چلیں، لیکن کہیں گے یار ٹھیک ہے، ہم تو پاکستان بنا کے الگ ہو گئے تھے، لیکن سر ہندوتوا کی تو ون آف دا فاؤنڈیشنز یہی ہے نا کہ مسلمانوں نے اتنے سال حکومت کر کے اوپریس کیا ہے کہ وہ ہندوتوا جو ہے وہ صرف انڈیا تک ہی محدود نہیں ہے نا، اس کا حتمی ہدف تو یہ ہے کہ پورے خطے کو دوبارہ آپ نے مہابھارت میں بالکل اسی طرح جیسے گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو وہ گریٹ یونائٹڈ انڈیا نہیں جی، وہ جو ہسٹورک انڈیا تھا، بقول ان کے جو ان کے رگ وید کے زمانے میں تھا اور فلاں تھا فلاں، جب بارڈرز نہیں تھے، یہ ملک الگ الگ نہیں تھے، تو اس حوالے سے تو یو ہیو ٹو کنسیڈر دیز تھنگس. اور چلیں ہم یہ کہیں چلو یار بندہ سوچتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، دیوانے کی بڑھ بھی ہوتی ہے، لیکن جب چیزوں کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے تو ابھی حال ہی میں دیکھیے وہاں پر گزشتہ 20 برسوں سے یہ کہانی پھیلائی جاتی ہے کہ جی بنگلہ دیش سے، وہ جیسے امریکہ میں نسل پرستوں نے یہ باتیں نہیں مشہور کی ہوئی کہ جی مسلمان دنیا بھر سے آ رہے ہیں اور ایونچولی یہ ہے کہ امریکہ میں آباد ہو کر اور پھر اس پہ قبضہ کر لو، تو کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ ایک کوئی اجتماعی سازش کے تحت آہستہ آہستہ سنیکنگ کر کے تو آسام اور ویسٹ بنگال میں آ گئے ہوئے ہیں، اور آئیڈیا ان کا یہ ہے کہ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ کوشش یہ کریں گے کہ آسام اور ویسٹ بنگال، مغربی بنگال میں یہ ایک دن اکثریت میں ہو جائے، اور اور پھر یہی سفر جو ہے یہ باقی اسٹیٹس میں بہار میں ہوتا ہوا یو پی تک جائے اور بالآخر جو مسلم میجورٹی جہاں پر پاپولیشن ہے انڈیا میں. اب باقاعدہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی مغربی بنگال کا الیکشن ہوا ہے چند ہی روز قبل، وہاں پہ 15 سال سے ممتا بینرجی جو ہے وہ برسر اقتدار تھی. یقیناً اگر آپ 15 سال سے برسر اقتدار ہیں تو آپ کے خلاف لوگوں میں شکایات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بھائی ہر ایک کی خواہشات تو نہیں ہو سکتی نا پوری، اور لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار کو چینج کی اگر گنجائش ہے، کو بہتر ایک آپشن ٹرائی کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ بنگال اور آسام کے انتخابات سے پہلے حلقہ بندیاں کروائی گئیں، اور حلقہ بندیاں ایسی کروائیں ویسٹ بنگال کی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ کوئی جو اکثریت ہے کانسٹیٹوئنسی کی، عموماً اوسطاً ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کی جو بھارتی اکنالج کرتے ہیں وہ 25% کے قریب ہے تعداد. لیکن ایسا ہے کہ صوبائی اسمبلی کے بہت سارے حلقے ہیں، وہاں پر 24 سے 33% بھی ہیں، اور کچھ ایسے حلقے بھی ہیں کہ جہاں پر 60 سے 70%. لیکن جو کی فگر ہے وہ یہ ہے کہ 100 کے قریب ایسی نشستیں ہیں کہ جہاں پر تمام مسلمان یکسو ہو کر کسی جماعت کو ووٹ دیں تو اسے حکومت بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو پہلے تو انہوں نے حلقہ بندی اس طرح کی کہ مسلمانوں کا جو ہے جن حلقوں میں بہت ہی ڈیسائسو نمبر تھا اس کی قطر اس طرح کر کے کس کو ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، ادھر ڈال دیا، تمام تر حلقوں کو جتنا بھی ممکن ہو سکتا تھا انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اس طرح ترتیب دیا گیا کہ وہاں پر ہندو اکثریت رہے اور بے پناہ اکثریت. تو یہ سسٹمیٹک طریقے سے ایگزیکیوشن جی کرتے ہیں نا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سیکھا گیا بلکہ اور زیادہ مزید بڑھ گیا. یہ معاملہ پھر یہیں ختم نہیں ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کہا اسپیشل انٹینسو ریویو ہوگا ووٹرز لسٹ کا.
اس میں 90 لاکھ لوگوں کے جو ہیں ان کو ووٹ دینے کے نااہل کر دیا گیا، کیونکہ وہ مسلم میجورٹی تھی، جن کی اکثریت، بے پناہ اکثریت مسلمانوں پر مشتمل، تو ان کا نام ہی نکال لیا اور ووٹر اس لسٹ میں سے۔ اس طرح کی نان سینسیکل بات آئی. مثال کے طور پر میرا نام ہے نصرت جاوید، میں جب انگریزی میں لکھتا ہوں جاوید تو میں ہمیشہ JAVED لکھتا ہوں کہ جی میری دانش میں یہ پرشین ورڈ ہے تو اٹ شوڈ بی جاوید. لیکن وہ کوئی کسی نے جن پرچی بنانی ہوگی وہ کہیں گے جی کیا نام ہے جی نصرت جاوید، وہ کہیں گے NUSRAT JAVED. کئی لوگ JAVAID لکھتے ہیں. تو میری بیٹیوں نے اگر میرا سر نیم لکھا ہوا ہے تو فرض کریں کہ ایک کے ساتھ کر دیا کسی نے JAVED کہ جی باپ کا نام، اور ایک جگہ لکھ دیا JAVAID، تو کہتے ہیں جی آپ تو نااہل ہیں. یعنی ایسے لافیبل ایکسکیوزز بنا کر بھی، اور اس بیسس پہ ان کا ووٹر لسٹ سے نام نکال دیا. یعنی میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہماری دانش میں تو ایک بدی کی اور مسلمانوں سے غداری کی علامت ہیں میر جعفر کا جو خاندان ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو آ گئے تھے، جن میں سے ایک سکندر مرزا ان کے وہ جو پاکستان کے صدر بھی بنے تھے، لیکن ان کے کوئی 200 کے قریب براہ راست وارثین وہ رہتے ہیں ابھی کولکتہ میں ہی، مرشد آباد میں، اور رہتے، اور مرشد آباد کیپٹل تھا کولکتہ، یعنی کہ ایک زمانے میں جب بنگال تھا، نواب سراج الدولہ اور تو ان کو ووٹ دینے کے نااہل کر دیا ہوا ہے، اور وہ اپنے کاغذات اور تاریخ لے کر گھوم رہے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب یہ اگر ہم نہیں ہیں بنگالی، ہم ووٹ دینے کے قابل نہیں ہیں تو کون ہو. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس لیول پر BJP لوگوں کو لے آیا. اس کے بعد یہ کہ 71 سال کی ہیں وہ ممتا بنرجی، وہ جیت رہی ہے 30,000 ووٹوں سے، یعنی تقریباً جب 70% ووٹ گن لیے گئے، 75% کی طرف آئے تو اچانک پیغام آنا شروع ہوا کہ یار یہ کچھ مارجن سے ہار رہی ہے. وہ ایک دم سے گئی جا کے جہاں پہ گنتی ہو رہی تھی، اس خاتون کو سرونگ چیف منسٹر ہوتے ہوئے دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا گیا کہ یو کانٹ اسٹے ہیئر. حالانکہ بھائی اس کے آپ ووٹ گن رہے ہو، اور اگر اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا ہے تو باقی جو اس کی جماعت کے کارکنان تھے ان کے ساتھ کیا جو کہ کھڑے ہوئے تھے بہرحال انہوں نے وہ چرا لیا الیکشن. تو پھر تو BJP نے جیتنا ہی تھا جو اتنی محنت کر رہے تھے وہ مسلم میجورٹی کو بیک فٹ پہ لانے کے لیے. اور وہ کرتے ہی جیسے انتخابی نتائج آئے ہیں، ایگزیکٹ دوسرے دن ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر BJP کے کارکنان پرچم لے کر اور نعرہ لگا رہے ہیں جے سری رام. یہ بھی نہیں کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے، یہ ریلیجس مذہبی نعرہ لگاتے ہوئے نشان زد علاقوں میں، کلکتہ میں جو مسلم میجورٹی علاقے تھے ان کو توڑا گیا، گھروں کو، دکانوں کو لوٹنے کی کوششیں ہوئی، آرسن ہوا. اور سر آئی تھنک پچھلے سال سے کچھ فرق مناظر نہیں ہے. پچھلے سال بھی سیم یہی چیزیں ہو رہی تھیں، الیکشنز نہیں تھے لیکن یہ تو ہو رہا تھا. نہیں اس طرح کا تو خیر اتنی شدت نہیں تھی وہ تو. اور سملرلی وہ ایک صوبہ ہے تامل ناڈو، وہاں پہ ایکٹر ایک اس کو سنگل لارجسٹ پارٹی کو بنا ہے، اکثریت نہیں اس کے، وہ کرسچین ہے، وجے اس کا نام ہے ایکٹر. اس کو گورنمنٹ نہیں دے رہے، گورنر کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہارے پاس تو نمبر پورے نہیں ہے، مجھے پہلے فہرست ہو. وہ ٹھیک ہے اس کی سنگل لارجسٹ پارٹی، اصولی طور پر ہوتا ہے کہ جیسے سنگل لارجسٹ پارٹی اگر آپ ہوں تو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بنائیں، آپ میجورٹی ثابت کریں، کولیشن بنا لیں تو جائیں آپ ووٹ لیں یا اسمبلی میں اپنی شو کریں. جب اس وقت کہتے نہیں پہلے مجھے نام دو، گورنر یہ کہہ رہا ہے BJP کا لگایا ہوا،
اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو نہ آنے دیا جائے، کیونکہ وہ ایک تو خود کرسچین اگین، چونکہ وہ ہندو نہیں ہے، اور سیکنڈلی وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایڈیولوجیکل دشمن ہوں، میں بی جے پی کی آئیڈیالوجی نہیں مانتا۔ اس میں ایک اور اینگل بھی ہے کہ وہ یہ جو ساؤتھ کے لوگ ہیں جن میں خاص طور پر تامل ناڈو وغیرہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تو جیسے یہ ہندو انتہا پسند کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان باہر سے آئے ہیں، ہمارا کیا تعلق اس دھرتی سے، وہ کہتے ہیں تم لوگ بھی آرین ہو، تم تو آریہ نسل تم بنتے ہو نا، تو تم بھی اس دھرتی کے نہیں ہو، اس دھرتی کے تو دربڈینز ہیں اور ہم ہیں وہ دربڈینز۔ تو ساتھ میں ایک تو دربڈین اس کا، اور ساتھ میں وہ کرسچین بھی ہے، اب اس کو دے آر ڈینائنگ دا رائٹ۔ تو یہ تو یعنی اتنی احمقانہ بات ہو رہی ہے کہ بنگال میں یہ اشتعال دلا رہے ہیں کہ بنگالی نیشنلزم جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا پش بیک تو یہی آئے گا نا ممتا بنرجی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے، اور یہاں نارتھ ساؤتھ ایک ڈیوائڈ کی طرف چلے جائیں گے، بٹ دے ڈونٹ کیئر۔ سر وہ یہ پولرائزیشن اور ڈویژن ان کا ایم ہی یہی ہے، بالکل اسرائیل کے راستے پر چلتے ہوئے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر صورت ہندو بالادستی اسٹیبلش کرنے کے بعد اس پورے خطے کو ہتھیا کر مہابھارت بنانا ہے۔ اور سر یہ کوئی ان کی لوگوں کی بہتری یا عوام کی بہتری نہیں ہے، دس از پیور پولیٹیکل ایجنڈاز، پاور کے ایجنڈاز، نہیں کہ وہ ہندوتوا پھیلائیں یہ زیادہ تو سے زیادہ، بہت آسان ہے نا کہ اس میں نہ آپ کو کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے کہ اور ہم آپ کی تو پاور منوپلی آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ ہم تو بھارت ماتا کی وہ کر رہے ہیں، اور اس میں سیدھا سادہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی 80% آبادی ہندوؤں کی ہے، تو اس میں سے ہم اتنی ڈویژن رکھو کہ بھی ہندو ہو تو صرف مجھے ووٹ دو، تو ان میں سے 40-45% لوگ بھی اگر اکٹھے ہو کر بی جے پی کو ووٹ دیں تو باقی کی ضرورت کیا ہے، ہیلپ ود اٹ۔ اور اس کے لیے ساتھ پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے کہ کس طرح کی، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ گزر جانے کے بعد ایک سال انڈیا کو سوچ یہ رہا ہو کہ یار یعنی پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ان سے بھیک مانگ رہا صلح کی یہ وہ، لیکن یعنی کہ نارمل جو ایک ہوتے ہیں ریلیشن شپ، وہ ہم یعنی بارڈرنگ کنٹری، ایک تو ہم سائے تو ہیں، تو وہ نہیں۔ سر وہ تو آئی تھنک پارٹیشن کے بعد سے بالکل بھی کانفلکٹ مطلب اینیموسٹی ختم نہیں ہوئی، اینیموسٹی رہی ہے، لیکن درمیان میں یہ بھی تو احساس رہا ہے بہت عرصے تک، ٹو بی فیئر بہرحال کہ واجپئی نے بھی تو بہرحال لاہور آیا تھا، یو ہیو ٹو، لیکن نہیں وتھ دس مودی اب تو ٹوٹل RSS تھنکنگ ہے، اور اس میں بھی اب دیکھیے جیسے مثال کے طور پر اب وہ ادھر بہت جلن ہو رہی ہے کہ پاکستان جو خطے بھائی یار ہم جو کردار ادا کر رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اور عرب دنیا میں بھی تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں، بہتر ہوں، کام آئے، تو بیوقوفو اس میں تو تمہارا بھی فائدہ ہے یار، تمہارے دھابے بند ہو رہے ہیں گیس ویس کے۔ اس کے لیے بھی سر پاکستان نے اسٹیپ اپ کیا ہے، نو دے آر ٹرائنگ کہ وہ ایک یعنی پرٹیکولر جو ہے وہاں پہ اس خطے میں جو ہمارا عرب ملک ہے بھائی، ان کو پرووک کر رہے ہیں کہ یار یہ تم لوگوں کو تو بلا دیا، تمہارے اوپر اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور کوئی باقاعدہ یہ مسٹر نریندر مودی ان کو فون کر رہا ہے، ان کے پبلک بیانات ہیں، تو یہ بھڑکانے والی بات ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کوئی نہ کوئی ملا کے تو وہ کہہ دے کہ جی ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا ایران کی بالادستی قبول کر لیں، یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر مطلب وہی بات ہے نا، اپنا خود ان لوگوں نے کچھ کرنا نہیں ہے، وہ ایڈونچرزم تو ٹچ وڈ اللہ خیر کرے بہرحال وہ تو، لیکن یہ کہ وہ اپنی اس میں جو اوور آل اسکیم ہے اس کو ریویو کرنے کو ہرگز آمادہ۔ سر پاکستان کے ساتھ تو جو بھی حالات ہیں ہندوتوا اور مودی سرکار کے، انڈیا میں خود لوگ بہت جو مطلب میجورٹی نہ بھی آئے ہندوتوا کے فیور میں، جو باقی لوگ ہیں وہ تو ان اینی کیس تنگ آ گئے، وہ بھی اس بات کو اکنالج کچھ تو خطہ کرتا ہی ہے۔ میں ایسی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں، جو ہیں بہت کم رہ گئے ہیں، کم ہے سر، لیکن ان کو بھی سپریس وائسز ہیں۔ بٹ سر بابا یہ جو ہے دیکھیں
یہ ایک جو نشہ ہے نا وہ کہ بھائی ہندو مہابھارت پاور کا نشہ نہیں، دس از ناٹ پاور. وہ ایک ہسٹورک کمپنسیشن کہ 1000 سال تک یہ میاں بھائی اور مسلح آ کے ہمارے اوپر اب حکومت. موقع ہے بدلہ لینے کا. یہ پاپولر تھنکنگ. لیکن سر یہ آپ پاپولر تھنکنگ بی ہے. جے وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. پاپولسٹ اپروچ ہے, پاپولزم ہے یہ پوری دنیا میں ہی. خیر یہی ہے سر. جی جی بالکل. بٹ سر ڈو یو فیل بی جے پی کی طاقت یا ان کا جو ایک ہولڈ ہے, مینوپلی ہے انڈیا پہ, اس میں آپ آنے والے 10 سالوں میں 12 سالوں میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک پبلک اتنی بولڈ ہو جائے گی کہ وہ خود ہی بات کرے کہ اتنا وی بڑا ڈونٹ اسٹینڈ ود تو دس؟ نہیں ہوں, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ پنجابی کا محاورہ آت خدا دا بہر ہوں کہ دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. تو کڈ بھی کہ یہ مطلب جیسے میرا اپنا خیال ہے کہ بنگال میں تو بھی دیر لگے گی, کیونکہ بنگال کے لوگوں کی عادت ہے کہ یہ کسی کو ووٹ دے دیتے ہیں یا کوئی آ جائے اقتدار میں تو دین دے لیٹ. یعنی 34 سال تک وہاں پہ کمیونسٹ پرسر اقتدار رہے, 15 سال تک ممتا بنرجی رہی. لیکن یہ جو تامل ناڈو میں جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے بھارت میں نارتھ اینڈ ساؤتھ کی جو ہے ڈویژن وہ انٹینسیفائی ہو سکتی ہے. دیٹ از سم تھنگ کہ جس کے بارے میں پھر جو خطرناک ہے سر, جو کہ انڈیا کو یہ ہندوتوا والوں کو شاید پھر بھاری پڑے. مطلب نارتھ انڈیا اور ساؤتھ انڈیا کے بیچ میں اگر پولرائزیشن ہو رہی ہے. جی جی وہ ایک ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان کو یعنی کہ پش بیک کی طرف لے جا سکتی ہے. بٹ ابھی تو سر نہیں ہم کچھ کہہ سکتے, ابھی تو فی الحال ہندوتوا کی ہی پاور ہے. یہی دیکھنا پڑا. اٹس انفارچونیٹ سر کہ 1 سال بعد بھی, اور شاید آج سے 1 سال بعد بھی نہ ہو کچھ. بٹ سر لیٹس سی ایز پاکستان اینڈ ایز اے کنٹری, خیر ہمیں تو کیا we're fine, ہم اپنے ایریا میں ٹھیک ہیں. ہاں ہم نے وہ کہتے ہیں دیکھے ہیں بہت ہم نے, تو یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بہرحال ایک ریزیڈنٹ آف دس لینڈ یو ہیو ٹو تھنک کہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں. کیونکہ سر آبویسلی ہم اس پورے ریجن کو ہی افیکٹ کرے گا نا کہیں نہ کہیں. لیٹس سی سر, اگین وہی بات ہے کہ مارکا حق کو 1 سال ہو گیا, لیکن انڈیا از انفارچونیٹلی اسٹل اسٹک مے بی 1000 ایئرس پرانی اپنی تاریخ میں. جی جی. بٹ وی ول کنٹینیو سر نیکسٹ ویک, پھر دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچی ہوتی ہے یہ سچویشن بھی, ایران اسرائیل کی بھی, اوور آل بھی. ناظر بات وہی ہے کہ مارکا حق کو 1 سال تو ہو گیا, اینڈ آف کورس پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری تھی, لیکن انڈیا نے انفارچونیٹلی کچھ نہیں سیکھا. شاید آج بھی وہ 1000 سال پرانی تاریخ میں ہی رکے ہوئے ہیں, لیکن آخر وہ کب تک رکے رہیں گے؟ اگر ان کے اپنے ہی لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھا لی تو پھر مودی سرکار اور بی جے پی کیا کرے گا ابھی تو نہیں بتا سکتے. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ڈاؤن فال ضرور ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار, ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.